Assalamu alaikum. I am Dr. Aisha Farhat and I am working in Ministry of Health, Saudi Arabia. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कोरोना वायरस एंड प्रेगनेंसी. रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनकोलॉजी लंदन इन्होंने अपनी एक गाइडलाइन रिलीज़ की है. तो जब मुझे कल उसको पढ़ने का इत्तफ़ाक़ हुआ तो मैंने सोचा कि उसमें जो लेटेस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे आपने कोरोना के बारे में ये सुना कि जी इससे बच्चे और जो ज़्यादा एज के जो लोग हैं उनके इन्फेक्टेड होने के चांसेस ज़्यादा हैं. तो इसकी वजह क्या होती है कि ये लोग जो होते हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं. तो आप लोगों के लिए एज अ जनरल इन्फॉर्मेशन कि जो भी खातून प्रेग्नेंट हो जाती हैं वो भी इसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो कैटेगरी होती है उसमें आ जाती हैं. अब सबसे पहले तो ये कि जी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता क्या है, इसके बारे में मैं आपको शॉर्टली सा एक आइडिया देती हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है. इसका मतलब क्या होता है कि जैसे देखें हम बाहर खाना कुछ खा लिया है कभी, या हमें कोई गला ख़राब हो गया, थोड़ा बहुत कोई भी किस्म का कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो हम कोई भी एंटीबायोटिक्स अगर नहीं यूज़ करते तो आप ख़ुद देखेंगे कि ऑटोमेटिकली विद इन 1 to 2 days हम लोग खुद ही ठीक हो जाते हैं. तो क्यों ठीक हो जाते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हमारा एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होता है जो कोई भी इन्फेक्शन जब वो स्टार्ट होता है तो वो उसके अगेंस्ट खुद ब खुद ही काम करना शुरू हो जाता है. अब ये इम्यून सिस्टम जो होता है वो ऑफ कोर्स बच्चों में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कोई जो अडल्ट्स हैं, चाहे वो यंग फीमेल हैं मेल हैं, इसी तरह वो ओल्ड एज में भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता. तो ऑटोमेटिकली एक तो एज फैक्टर, दूसरा ये जो इसी तरह के कोई भी जो मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं इनकी वजह से जो है वो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता. अब ये है कि जो प्रेगनेंसी है ये एक बहुत ही बड़ी जो आप कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल चेंज है एक औरत की बॉडी में. तो ऑटोमेटिकली उनका जो इम्यून सिस्टम है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता जितना कि वो बग़ैर प्रेगनेंसी के होती हैं. ख़ास तौर पे जिस तरह के हालात आजकल चल रहे हैं रिगार्डिंग टू कोरोना इन्फेक्शन, तो इन ख़वातीन को बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत है. मैं जानती हूँ कि आप सब फीमेल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एहतियात कर रही होंगी आजकल, और आप उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो कर रही होंगी जो कि जनरली एडवाइस की जा रही हैं. लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए चंद इम्पॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं उनको रिपीट कर देती हूँ. नंबर 1, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा रेगुलर जो है वो हैंड वॉश की आदत डालनी चाहिए. बिल्कुल आपको अपने हाथ जो हैं वो साफ़ रखने हैं. नंबर 2 है जैसे अगर कोई स्नीजिंग खांसी आती है या छींक वगैरह आती है तो प्लीज़ जो है वो आप ख़ुद भी टिश्यू पेपर यूज़ करें, और अगर जो लोग आपकी सराउंडिंग में हैं उनको भी इन चीज़ों की एडवाइस करें. तीसरा ये है कि आप लोगों ने ख़ास तौर पे मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आप लोग जो हैं वो दूसरे लोगों से ना मिलें. इवन मुझे पता है कि यहाँ के जॉइंट फैमिली सिस्टम में जहाँ सब लोगों का इकट्ठे रहने का एक सिस्टम चल रहा है और इनमें ये सब चीज़ें करना मुश्किल हैं, लेकिन आप फिर भी कोशिश कर सकती हैं कि आपने जो है मैक्सिमम मतलब ज़्यादा लोगों से एक ही घर में रहते हुए भी आपका सामना जो है वो ना हो. बाकी ये कि बाहर निकलना जैसे सख्ती से मना किया गया है. नंबर 4 है कि जैसे मैंने एडवाइस किया कि आपका जो है वो मैक्सिमम कांटेक्ट जो है वो लोगों से कम होना चाहिए. तो अगर आप एक वर्किंग वूमेन हैं और आपका जो नेचर ऑफ जॉब अगर आपकी इस तरह से है कि आप वो काम घर से कर सकती हैं, जैसे आजकल बहुत सारी टीचर्स जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस दे रही हैं, तो आप ज़रूर अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम करती हैं अपनी प्रेगनेंसी के हवाले से उनसे बात करें, और अगर आप ये काम घर से कर सकती हैं तो इसको कंटिन्यू रखें. पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप बिल्कुल यूज़ नहीं करें, और मैक्सिमम कोशिश करें कि आप इस तरह की जगहों पे ना जाएं जहां पे ज़्यादा क्राउड होने के चांसेस हैं. इसके साथ साथ जो फैमिली और फ्रेंड्स की जो गैदरिंग है आपने कोशिश करनी है कि आप इस तरह की गैदरिंग में भी बिल्कुल शामिल नहीं होंगी.
اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کچھ اس طرح کی فوڈ جو آپ کے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کریں گی اور جو آپ کا امیونٹی لیول جو ہے وہ اس کو بڑھا سکتی ہیں۔ آپ کو اپنی ڈائٹ میں فروٹس اور ویجیٹیبل کی جو انٹیک ہے وہ زیادہ کرنی چاہیے، اور فش جو ہے وہ بہت ہی اچھی نیوٹریشیس جو ایک ڈائٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں جنہیں ہم نٹس کہتے ہیں، یہ بھی اگر آپ دن میں جو ہیں وہ تھوڑے سے کھا لیا کریں، بہت زیادہ نہیں، صرف اتنے نٹس لیں جو آپ کے ہاتھ کی ایک مٹھی میں آ جاتے ہیں، تو ان کو بھی اگر آپ ڈیلی کھائیں گی تو اس کا بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ جو جتنی بھی یہ ڈیری پروڈکٹس ہیں جس میں دودھ، یوگرٹ سب کچھ آتا ہے، آپ یہ بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں کچھ دوسرے امپورٹنٹ ٹاپکس سے ریلیٹڈ۔ فار ایگزامپل آج کل جتنی بھی یہ پریگننٹ خواتین ہیں، ان کا جو سب سے ان کو جو ٹینشن اور انزائٹی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ گھروں میں رہنے کی وجہ سے یہ اپنے اینٹی نیٹل وزٹس جو یہ ریگولر ڈاکٹرز کے پاس جاتی تھیں، ڈاکٹر آپ کو دیکھتے تھے اور سب کچھ، آف کورس یہ سب کچھ نہیں ہو پا رہا، تو وہ ان کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں کہ یہ کس حد تک ضروری ہے۔ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ دیکھیں، پریگننسیز جو ہے نا ان کو دو کیٹیگریز میں رکھا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے لو رسک پریگننسی، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فیمیل جو ہیں وہ ماشاءاللہ بالکل ہی ہیلدی ہیں اور ان کو کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ جو ہے وہ ان کو نہیں ہے، تو آپ اپنے اینٹی نیٹل وزٹس جو ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس کم کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کو اتنا فریکوینٹلی جانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے آپ پہلے جاتی تھیں، لیکن کچھ سچویشنز ایسی ہوں گی۔ فار ایگزامپل اگر آپ ہیں سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں، اور سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ 4th 5th اور 6th منتھ جو پریگننسی کا ہوتا ہے اسے سیکنڈ ٹرائمیسٹر کہتے ہیں، اور سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہوتا ہے انوملی اسکین۔ تو آپ کے ایریا کے جو بہت ہی اچھے الٹراسونوگرافر ہیں، آپ ضرور ان کے پاس جائیں اور اپنا ایک اچھا انوملی اسکین جو ہے وہ ضرور کروا لیں۔ اور تھرڈ یہ کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اپنے نیکسٹ وزٹ کی جو ہے وہ کوئی بھی ڈیٹ جو ہے وہ فائنل کر سکتی ہیں، اور ایسا ٹائم جو کہ لاک ڈاؤن ٹائم نہیں ہوتا آپ ان کو مل سکتی ہیں۔ یہ تو تھی کچھ انفارمیشن اباؤٹ لو رسک پریگننسی، لیکن انفارچونیٹلی وہ پیشنٹ جن کے ساتھ پرابلم ہے، ان کو کوئی میڈیکل ڈس آرڈر ہے، لائک وہ ڈائبٹیز کی پیشنٹ ہیں، ویدر وہ پریگننسی میں ہوئی ہے یا پریگننسی سے پہلے کی تھیں، یا وہ ہائپرٹینسو ہیں اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کو بہت کلوز مانیٹر کر رہے ہیں، بہت فریکوینٹلی ان کو ڈاکٹرز کو وزٹ کرنا پڑتا ہے، یا اسی طرح کے کوئی اور دوسرے میڈیکل ڈس آرڈرز ہیں، تو آپ اپنا اینٹی نیٹل جو ہے اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ آپ وہ کر سکتی ہیں۔ لیکن اس میں بھی نیو ریسرچ میں یہ لکھا گیا ہے کہ دیکھیں، آپ کا وزٹ جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس، ہاسپٹل یا ان کے پرائیویٹ سیٹ اپ میں بہت زیادہ ضروری ہے، تو بھی کوشش کریں کہ آپ جو ہیں وہاں کے جو کراؤڈڈ سیٹ اپ ہوگا اس میں شامل نہ ہوں۔ RCOG نے اپنی گائیڈ لائن میں بہت ہی کلیئرلی یہ مینشن کیا ہے کہ ویسے تو تھرو آؤٹ آپ کو اپنی پریگننسی میں بہت کیئرفل ہونا ہے، لیکن اگر خاص طور پہ آپ تھرڈ ٹرائمیسٹر میں انٹر ہو چکی ہیں تو آپ کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، چاہے وہ باہر نکلنے کا معاملہ ہے، بہت ضروری ہو تبھی آپ نے جانا ہے، اور یہ کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لوگوں سے میکسیمم جو آپ کا ڈسٹنس ہے وہ 6 فٹ ہونا چاہیے، اور باقی جو پریکاشنس ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں انہیں تو آپ نے فالو کرنا ہی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے تقریباً سب لوگ جو ہیں وہ سائن اینڈ سمٹمز آف کرونا انفیکشن سے واقف ہوں گے، لیکن بریفلی میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی جاؤں کہ اگر کبھی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا گلا خراب ہو رہا ہے، شروع میں تھوڑی سی فلو ٹائپ جو ہیں وہ بھی سمٹمز آ سکتی ہیں، اور گلے میں خراش سی بھی محسوس ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اگر آپ کو ٹمپریچر جو ہے وہ زیادہ فیل ہو رہا ہے کہ جیسے آپ کو بخار سا ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو ساتھ ہی بتا دوں کہ یہ جو پریگننٹ فیمیلز ہوتی ہیں ان کا باڈی ٹمپریچر جو ہے وہ نارمل دوسرے لوگوں سے ویسے ہی زیادہ ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ تھرمامیٹر سے باقاعدہ چیک کر لیں کہ ٹمپریچر جو ہے کیا وہ واقعی ہی زیادہ ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ سر میں درد کا شروع ہو جانا، اور یہ جو لاس آف اسمیل ہے کہ آپ کوئی چیز سونگھتے ہیں تو آپ کو کوئی اسمیل فیل نہیں ہوتی۔ آج کل جو دوسرا کامن کویسچن ان دا مائنڈ آف پریگننٹ وومن ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ کرونا وائرس جو ہے وہ ہمارے بچے کو افیکٹ کرے گا۔ تو اس کے بارے میں رائٹ ناؤ کچھ بھی کہنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل ہی نیو وائرس ہے، اس پہ ابھی تک ریسرچ ہو رہی ہے۔ بہرحال جو خواتین کرونا وائرس کا نون کیس تھیں اور وہ اس ڈیوریشن میں جب یہ کرونا کا لاک ڈاؤن اور سب کچھ چل رہا ہے جو ڈیلیور ہوئی ہیں، تو اچھی خبر یہ ہے کہ 30 کیسز میں سے صرف 3 عورتوں کے جو بچے ہیں ان میں کرونا وائرس دیکھا گیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہائیلی چانسز ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے وہ اتنا بچے کو افیکٹ نہیں کرتا۔ ترقی یافتہ جو ممالک ہیں جیسے یو کے وغیرہ ہے، یو ایس اے، انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان ساری فیمیلز کو انڈر آبزرویشن رکھ لیا ہے، کیونکہ جب یہ ڈیلیور ہوں گی اور ان کا جو انفیکشن ہے اگر کسی کا بالکل ہی ارلی پریگننسی میں ہوا ہے تو وہ اس پہ ریسرچ کریں گے۔ ان بچوں کو پوری طرح انالائز کیا جائے گا کہ جن کی مدر کو جو ہے وہ انفیکشن فرسٹ ٹرائمیسٹر میں ہو گیا تھا، کہ کیا اس وائرس نے ان میں کسی بھی طرح کی کوئی کنجینیٹل انوملیز وغیرہ جو ہیں وہ کاز کی ہیں یا نہیں۔ کیونکہ فرسٹ ٹرائمیسٹر جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں بچے کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کے سارے باڈی سسٹمز اور باڈی آرگنز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو ہوپ فلی آنے والے ٹائم پیریڈ میں جب یہ خواتین ڈیلیور ہوں گی کچھ مہینوں کے بعد، اور ان کے بچوں سے جو ہے وہ فردر ڈیٹیل ملنے کے ہائیلی چانسز ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا ان ایشوز پہ بات کرنا چاہوں گی کہ جب یہ کرونا وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا تو یہ جو پریگننٹ بچیاں ہوتی ہیں وہ ہاسپٹل میں کافی فریکوینٹلی وتھ ڈفرینٹ کمپلینٹس وہ وزٹ کرتی تھیں۔ تو اب چونکہ حالات ایسے ہیں کہ آپ جو ہیں تھوڑا سا بھی اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ باہر تو جا نہیں سکتے ہیں، تو ایسے حالات میں آپ اپنی پریگننسی سے ریلیٹڈ اگر آپ کے کچھ مسائل ہیں جن کو میں ابھی شارٹلی 1 بائی 1 ڈسکس کروں گی، تو آپ ان کو اپنے گھر میں جو ہے وہ کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں۔ اب فرسٹ ٹرائمیسٹر میں جو سب سے کامن جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نوزیا، وامٹنگ، مارننگ سکنس، کہ کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا، اور یہ جو علامات ہیں یہ تقریباً 5 ہفتے کی پریگننسی جب ہو جاتی ہے تو یہ شروع ہو جاتی ہیں۔ پیک پہ یہ 9 ویکس پہ پہنچتی ہیں، اور اس کے بعد بہت سارے میجورٹی میں یہ آہستہ آہستہ جو ہیں 12 to 13 ویکس یعنی جب 3 ماہ ہوتے ہیں تو یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے اب کہ جب بھی آپ کی پہلے طبیعت خراب ہوتی ہے، زیادہ وامٹنگ ہوتی ہے، تو فیملی آپ کو کسی بھی ہاسپٹل وغیرہ میں لے جاتی ہے، وہاں پہ آپ کو ڈرپ لگائی جاتی ہے اور وامٹنگ روکنے کے جو کچھ انجیکشنز ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ یہ سچویشن جو ہے وہ اب تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے، باہر نکلنا اتنا آسان نہیں رہا، تو اب آپ نے اپنا خیال کچھ اس طرح سے رکھنا ہے کہ ایک تو آپ نے میکسیمم جو ہے وہ مینٹلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے، اپنے آپ کو یہ ری ایشورنس دینی ہے کہ ہاں اٹس اے پارٹ آف پریگننسی اور مجھے جو ہے اس کو ٹالریٹ کرنا ہے۔ تھرڈ نمبر پہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی انٹیک، چاہے آپ کا دل چاہ رہا ہے کھانے کو، نہیں چاہ رہا، آپ نے کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا سا جو ہے وہ کھاتے رہنا ہے۔ اگر آپ کچھ کھا نہیں سکتی ہیں جو گھر میں روٹین میں بنا ہوا ہے تو آپ اپنی لیکوڈ کی جو انٹیک ہے وہ زیادہ کر لیں، دودھ پی لیں، یوگرٹ کھا لیں اور فریش جوسز وغیرہ لے لیں، تھوڑی دیر بعد فروٹس لے لیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک دفعہ وامٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد بچیاں جو ہیں وہ بالکل ایسے بیٹھ جاتی ہیں اور وہ کچھ اور کھاتی ہی نہیں ہیں کہ میں ابھی کھاؤں گی تو وامٹ ہو جائے گا۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ تو ہوتا ہی رہنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر ایک دفعہ وامٹ ہو گئی ہے تو بیٹھیں دوبارہ، پہلے پانی پئیں، تھوڑا سا ریلیکس ہوں، اور پھر جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لیکوڈ کی جو انٹیک ہے وہ آپ لینا شروع کر دیں۔ ساتھ ساتھ میں آپ کیا کر سکتی ہیں کہ ہر وامٹنگ کے بعد 1 گلاس پانی میں آپ تھوڑا سا نمک ڈال لیں اور 1 اسپون جو ہے
شوگر ڈال لیں، ساتھ میں آپ اس میں لیمن ڈال لیں اور آپ اس کو پی لیں۔ یہ آپ کی باڈی میں وہی کام کرے گا جو آپ کو ایک ڈرپ لگانے سے فائدہ ہوتا تھا۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اچھی وامٹنگ کو کنٹرول کرنے والی میڈیسن ہے نیویڈاکسن۔ آپ اسے استعمال کر سکتی ہیں۔ میکسیمم آپ ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ سونے سے پہلے یوز کریں گی۔ اب بات کرتے ہیں ان فیمیلز میں جن کا سیکنڈ ٹرائمیسٹر جا رہا ہے۔ آپ کو مجھے یہ ایڈوائز کرنا ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں چونکہ آپ کا انوملی سکین جو ہے وہ ڈیو ہے، تو آپ نے جو ہے وہ ضرور اس کے لیے جانا ہے۔ اور دوسرا جو موسٹ کامن ایک مسئلہ سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں دیکھا گیا ہے، خاص طور پہ ان بچیوں میں جو پہلی دفعہ پریگننٹ ہوئی ہیں، وہ یہ ہے کہ اس ڈیوریشن میں راؤنڈ لیگامنٹ پین جو ہے وہ کافی کامن ہے۔ اب یہ ہوتی کیا ہے کہ یہ جو راؤنڈ لیگامنٹ ہے یہ یوٹرس کو سپورٹ کرنے والا ایک لیگامنٹ ہوتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو پریگننٹ فیمیلز ہیں ان کو لوور ایبڈومینل پین، پیٹ کے یہ نچلے حصے میں خاصی زیادہ پین جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ پین 1-2 گھنٹوں میں یا کچھ گھنٹوں میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ 1 سے 2 دن بھی لے جاتی ہے۔ ایسی بچیاں جو فرسٹ ٹائم پریگننٹ ہوتی ہیں اور یہ پین چونکہ خاصی شدید بھی ہوتی ہے تو وہ اس سے کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ تو ان کے لیے میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ بالکل پینک نہ ہوں۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک بات آپ ہمیشہ پریگننسی میں یاد رکھیں کہ یہ جو پین ہے چاہے وہ مائلڈ ہے یا مائلڈ سے ماڈریٹ ہے، یہ پارٹ آف پریگننسی ہے، اور خاص طور پہ ان بچیوں کے لیے جو پہلی دفعہ پریگننٹ ہوئی ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے پیشنٹ کو یہ ری ایشورنس دیتی ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ کو صرف پین ہے لیکن اس کے ساتھ خدا نخواستہ کسی قسم کی کوئی بلیڈنگ وغیرہ نہیں ہے اور آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، تو بالکل بھی آپ نے اس پین سے جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا۔ اٹس دا پارٹ آف پریگننسی۔ میکسیمم آپ کیا کریں کہ آپ پیراسیٹامول جو ہے وہ یوز کر لیا کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان پریگننٹ عورتوں کے بارے میں جن کا تھرڈ ٹرائمیسٹر جو ہے وہ جا رہا ہے، اور خاص طور پہ وہ جن کی ڈلیوری جو ہے وہ آنے والے کچھ دنوں میں یا ویکس میں جو ہے وہ ڈیو ہے۔ تو آپ لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنا جو ڈلیوری بیگ ہے وہ بالکل تیار رکھیں، جس میں آپ نے اپنے بچے کی تمام ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ رکھنی ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ اگر تو آپ اپنا فالو اپ جو ہے وہ کسی پرائیویٹ کلینک میں لے رہی ہیں تو پلیز اپنی ڈاکٹر سے ویل بیفور ٹائم بات کر لیں کہ کیا ان کے کلینکس جو ہیں وہ اوپن ہیں اور ان کا جو سٹاف ہے وہ کمپلیٹ ہے اور وہ آپ کی ڈلیوری کو جو ہے وہ اپنے کلینک میں مینیج کر سکتی ہیں۔ یہ میں ایڈوائز صرف آپ کو اس لیے کر رہی ہوں کہ جو حالات آج کل چل رہے ہیں تو ایسے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا جو ہیلپنگ سٹاف ہے ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں آ رہا ہو اور آج کل جو ہیں وہ کلینکس جو ہیں وہ بند ہوں۔ لیکن آپ کو پریشان ہونے کی، پینک ہونے کی قطعاً بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو گورنمنٹ سیٹ اپ ہے وہ ہمیشہ 24 آورس جو ہیں وہ کھلے ہی رہتے ہیں۔ خدا نخواستہ کسی قسم کی کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، لیبر سٹارٹ ہو جاتی ہے، بلیڈنگ آپ کو ہو رہی ہے، تو آپ فوری طور پہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیے 3 ٹرائمیسٹر آف پریگننسی کہ بھئی کون کون سے کامن مسائل ہیں اور آپ ان کو گھر میں بیٹھے کس طرح سے مینیج کر سکتی ہیں۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ڈلیوری سے ریلیٹڈ کہ جب بھی آپ کو لیبر سٹارٹ ہو گئی ہے اور آپ ہاسپٹل جا رہی ہیں، آپ کے ساتھ میکسیمم جو ہے 1 پرسن ہونا چاہیے، چاہے وہ میل ہے، فیمیل ہے، اور وہ بھی وہ جو بہت انرجیٹک اور ہیلتھی ہے۔ اور ایک امپورٹنٹ ایڈوائس وہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں اپنے بچے کو بریسٹ فیڈ کر سکتی ہیں۔ ایون وہ پیشنٹ جو نون کیس آف کرونا وائرس تھیں، ان مدرز کو بھی ایڈوائز کیا گیا ہے کہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے وہ سیف ہے، اور یہ فیڈنگ کرنے سے پہلے ان تمام پریکاشنز کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک،
کرونا انفیکشن اینڈ پریگنینسی، اور میں نے میکسیمم کوشش کی ہے کہ اس کو بہت ہی سمپل لینگویج میں آپ کو سمجھایا جا سکے۔ امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ ضرور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ ایز یوزول میں بھول گئی اور مجھے آخر میں یاد آ رہا ہے، اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ انشاءاللہ کسی نئے اچھے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک خدا حافظ۔